बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है आप? कल बेटा हमने नात के अल्फाज माने किए थे, पढ़ाई की थी और इसका मरकज़ी ख्याल किया था। आज हम इसकी तशरीह बंद नंबर 1 की तशरीह करेंगे और साथ में बंद नंबर 2 की तशरीह करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। है फलक आस्ता मोहम्मद का, अरश पर है मकाम मोहम्मद का। है फलक आस्ता मोहम्मद का, अरश पर है मकाम मोहम्मद का। है लक़ब उनका सरवरे कौनैन, ये जहाँ वो जहाँ मोहम्मद का। है लक़ब उनका सरवरे कौनैन, ये जहाँ वो जहाँ मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो प्यारे बच्चों, शायर इसमें इस नज़्म के शायर मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं। वो इस नज़्म के पहले बंद में, इस नात के पहले बंद में कहते हैं कि फ़लक जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़े की मानिद है, कि आसमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़े की मानिद है। यानी वो फ़लक, वो आसमान जो हमारे लिए बहुत बुलंदी और बच्चों क्या है, वुसअत का बाइस है। किसका बाइस है? वुसअत का बाइस है। तो जिसकी बुलंदी हमें मुतासिर करती है, जो हमें बहुत बुलंद और ऊंचा दिखाई देता है, तो वो फ़लक, वो जो आसमान है वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बच्चों दरवाज़े की मानिद है, जिसको अबूर करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को 7वें आसमान पर गए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मकाम है वो इस कदर बुलंद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर रहते हैं। अर्श पर है मकाम मोहम्मद का। मकाम से मुराद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर भी गए। जब शब मेराज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत, दोज़ख और रूहें और फरिश्ते सब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। तो शायर उस वाक़या मेराज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि फ़लक जो है, आसमान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़े की मानिद है, कि आप उससे भी ऊपर गए हैं। वो दरवाज़ा पार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श अज़ीम पर गए हैं और अर्श पर है मकाम मोहम्मद का। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे इस जहान में, इस दुनिया में रहते थे, लेकिन आपका घर जो है, आप वहाँ पर अर्श पर भी गए और वहाँ पर आपका निशान जो है वो तमाम नबियों से पहले अल्लाह ताला ने बनाया था। है लक़ब उनका सरवरे कौनैन, ये जहाँ वो जहाँ मोहम्मद का। लक़ब आपका वो नाम जो आपकी ज़ाती खूबी की वजह से आपका हो जाए, उसको कहते हैं लक़ब। सरवरे कौनैन, सरदार, कौनैन कायनात का सरदार। और शायर इसमें कहते हैं मुस्तफ़ा तबस्सुम कि ये जहाँ जिसमें हम रहते हैं और दूसरा जहाँ आलम बाला, जहाँ पर रूहें फरिश्ते, जन्नत और बच्चों दोज़ख जो है वो बनाई गई है, उस जहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अर्श है, जहाँ किसी और इंसान की रसाई नहीं। हर आम ख़ास इंसो जहाँ के लिए जो है वो मुमकिन नहीं कि वहाँ पर जा सके। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ जो है, दोनों जहानों के सरदार हैं, क्योंकि दोनों जहान आपके लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए। तो अगले बंद में बेटा देखिए ज़रा। हाँ जी, ये सितारे हैं गर्दे राह उसकी, ज़्यादा है कहकशां मोहम्मद का। ये सितारे हैं गर्दे राह उसकी, ज़्यादा है कहकशां मोहम्मद का। झुकते हैं सर वहीं फरिश्तों के, झुकते हैं सर वहीं फरिश्तों के, नाम आए जहाँ मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। झुकते हैं सर वहीं फरिश्तों के, नाम आए जहाँ मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ जी, शायर हमारे सामने जो है वो मुस्तफ़ा तबस्सुम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए, जैसा कि पहले बंद में भी उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहाँ के सरदार थे। दुनिया और अर्श यानी फ़र्श और अर्श दोनों पर उनकी हुक्मरानी, उनकी सरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार हैं। आपका लक़ब जो है, आपका नाम जो है वो सरदार है। आप जहाँ, इस जहाँ और अगले जहाँ, दोनों जहानों के आप जो है वो सरदार हैं।
اور پھر وہی واقعہ معراج کی طرف اگلے بھی بند میں شاعر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، کہ یہ جو خوبصورت ستارے ہمیں جو روشن روشن ستارے بہت بلندی پر آسمان پر بچوں نظر آتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ گرد راہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی گرد ہے، راستے کی دھول ہے، راستے کی مٹی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں جادہ ہے کہکشاں محمد کا، مصطفیٰ تبسم کہتے ہیں جادہ ہے، راستہ ہے کہکشاں محمد کا۔ کہکشاں بچوں ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو فلکیات جو ہے یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ ستاروں کے جھرمٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی دھول اور جادہ ہے، نشان ہے، راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ کہکشائیں آتی ہیں، یہ ستاروں کا جو جھرمٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا ایک حصہ ہے، ایک نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں، ان کہکشاؤں کو عبور کر کے جو ہے آسمان جو ہے وہ ایک دروازے کی حیثیت رکھتا ہے، ان سب چیزوں سے آگے عرش مولا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ تو شاعر اس میں اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ستارے، وہ کہکشائیں جن کی روشنی ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں، چندھیا دیتی ہیں، اتنی روشن ہوتی ہیں کہ ہم انہیں یکٹک دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے ہم ان کی طرف۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک راستے کی دھول ہے، مٹی ہے، اور ستاروں کا جھرمٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک راستے کا حصہ ہے، نشان ہے۔ تو اس کے بعد شاعر کہتے ہیں جھکتے ہیں سر وہی فرشتوں کے نام آئے جہاں محمد کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پر آئے تمام فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے جو احترام اور ادب سے جو ہے وہ ان کے سر جھک جاتے ہیں، کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے سر جو ہیں وہ ادب اور احترام سے جھک جاتے ہیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جیسے ہم انسان اللہ پر، اس کے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایسے ہی بچوں فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ان کا نام جب آئے تو فرشتے اپنے سر جھکا لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، آپ سب سے آخری نبی ہیں، اور تمام نبیوں کا سلسلہ نبوت جو 1,24,000 ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے سلسلہ نبوت کو بیٹا ختم کرنے والے ہیں، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہی ہوں گے، اور دین ان کا دین اسلام ہی ہوگا۔ تو اسی لیے شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی جو ہے وسعت، ان کے رتبے کا جو مقام ہے، ان کی جو بلندی ہے ان کے رتبے کی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جو فلک، آسمان، ستارے جو ہیں، یہ سب کہکشائیں، یہ سب جو ہے فرشتے جو ہیں، یہ سب میرے حضور سے کے لیے ادنا سی چیزیں ہیں، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے بیٹا اس کی تشریح میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تشریح بند نمبر 1 اوپر بند ہے بچوں، نیچے تشریح ہے۔ تشریح میں آپ کو پڑھ کر بچوں سنا دیتی ہوں۔ اس بند میں نظم کے شاعر مصطفیٰ تبسم کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندی اور وسعت ہمیں متاثر کرتی ہے، لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دروازے کی مانند ہے، جس کو عبور کر کے، پار کر کے آپ شب معراج کو 7ویں آسمان پر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان یعنی فرش اور دوسرا جہان عرش کے سردار ہیں، یعنی ایک جہان دنیا فرش اور دوسرا جہان عرش کے سردار ہیں۔ آپ اس جہان یعنی فرش اور دوسرا جہان عرش کے سردار ہیں۔ یہاں اس سے مراد آپ یہ بھی بچوں یہاں لکھ سکتے ہیں، اپنی طرف سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اس جہان یعنی یہ دنیا، اور دوسرا جہان عرش یعنی عالم بالا، جو جہاں پر روحیں، جنت اور فرشتے ہوتے ہیں نا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ایک یہ دنیا، یہاں دنیا بھی کر سکتے ہیں، اس جہان یعنی فرش یعنی دنیا، اور دوسرا جہان عرش یعنی آسمان سے اوپر والی دنیا کے آپ سردار ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، بند کو لکھنا ہے اور اس تشریح کو لکھنا ہے۔ پھر آپ سن لیں ذرا، اس بند میں نظم کے شاعر مصطفیٰ تبسم کہتے ہیں کہ آسمان کی بلندی اور وسعت ہمیں متاثر کرتی ہے،
لیکن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دروازے کی مانند ہے جس کو عبور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو 7ویں آسمان پر گئے۔ آپ اس جہان یعنی فرش اور دوسرا جہان یعنی عرش کے سردار ہیں۔ اگلا بند بچوں دیکھیے، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ ستارے جن کی روشنی ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، یعنی ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کھلتی نہیں ہیں، اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی دھول ہے، مٹی ہے۔ کہکشاں حضور کے راستے کا نشان ہے، جتنی بھی کہکشائیں ہیں کہکشاں حضور کے راستے کا نشان ہے، اور جہاں میرے نبی کا نام آتا ہے فرشتوں کے سر ادب اور احترام سے جھک جاتے ہیں۔ اس میں بیٹا آپ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ بھی اپنی مرضی سے ٹھیک ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اس کو دیکھیے، اس بند میں شاعر کہتے ہیں یہ ستارے جن کی روشنی ہماری آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی دھول ہے، کہکشاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا نشان ہے، اور جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے فرشتوں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک دفعہ اور ذرا دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب نیکسٹ دیکھیے، ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 5 پر بیٹا آپ کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان کو آپ نے فل کرنا ہے، بک کے اوپر ہی کرنا ہے، اور اس کو لرن بھی کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے آپ نے کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں، یعنی ان خالی جگہ میں کس کو درست آنسر کے ساتھ آپ نے فل کرنا ہے۔ اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم نعت کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے، مسدس کہلاتی ہے۔ تو بچوں کیا کہلاتی ہے اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم؟ حمد، شاباش۔ ہاں جی، اگلا دیکھیے، حضور کی شان میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے؟ نعت، حمد، مسدس۔ ہاں جی بیٹا، حضور کی شان میں لکھی گئی نظم یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نعت کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے یا مسدس؟ نعت، شاباش۔ حضور کا ذکر آئے تو ان پر ڈیش بھیجنا چاہیے؟ تحفہ، درود و سلام یا پیغام؟ شاباش، جلدی سے بتائیے، درود و سلام، شاباش، ویری گڈ۔ حضور کا ڈیش سرور کونین ہے؟ لقب، نام، خطاب؟ ہم نے ابھی بیٹا پڑھا ہے نا اس میں کہ حضور کا لقب جو ہے وہ سرور کونین ہے۔ اس نظم میں ہم نے، اگر آپ نے اس کی ریڈنگ ساتھ ساتھ کی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا حضور کا لقب سرور کونین ہے، تو اس کے درمیان میں آئے گا لقب۔ یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں محمد کا۔ اس شعر میں ڈیش کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، شب قدر، ہجرت، شب معراج، یعنی یہ ستارے آپ کے راستے کی دھول ہیں اور کہکشاں آپ کے راستے کا ایک حصہ ہے، نشان ہے، آپ کا راستہ ہے، اور اس کو بھی عبور کر کے، اس کو پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے گئے۔ تو اس میں شب معراج کا واقعہ آئے گا کہ شب قدر کا کہ ہجرت کا؟ شاباش، اس میں شب معراج کا واقعہ آئے گا، ویری گڈ، شاباش۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس کو بک پر فل کرنا ہے اور باقی چیزیں آپ نے لرن کرنی ہے، اور ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔